अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन वो बहुत ही खूबसूरत घड़ियां जिसका हमें इंतज़ार है अब हमसे बहुत करीब आती जा रही हैं, यानी माह सयाम रमज़ान मुबारक चंद रोज़ दूर है। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स और फीडबैक का। सब लोगों ने ही एडवाइस दी, बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया कि जी कौन से घंटे में आप देखना चाहेंगे हमारा शो। और इस हफ्ते हमने आपको रिवील कर दिया था कि आपका मेरा साथ माह रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक होगा, यानी वो वक्त जो शायद आपके लिए रोज़े में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। हम कोशिश करेंगे उसमें हम उलमा के साथ दीनी गुफ्तगू भी करें, रोज़मर्रा के मामलात को भी डिस्कस करें, आपकी कुछ इस तरह की हेल्थ टिप्स वगैरह भी दें जो आपके रोज़े को, आपकी इफ्तार को, सहरी को ज़्यादा बेहतर बना सके। लेकिन क्योंकि ये महीना इंशाअल्लाह ताला बरकतें, रहमतें, नेकियां समेटने का है, तो हमारी भी ये कोशिश होगी कि इसमें हम कंट्रीब्यूट करें, कुछ अच्छे टॉपिक्स, कुछ अच्छी बातें आपके सामने शेयर करें। एक दफ़ा फिर आपको दिखाना चाहेंगे हमारा खुसूसी प्रोमो जिसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स की बात हो रही है, और उसमें मेरा फेवरेट सेगमेंट जिसका मैं बार बार जिक्र करती हूँ वो है आज की दुआ। यकीनन हम सब के दिलों में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, अल्लाह ताला के हुज़ूर हम अपनी इल्तिजाएं लेकर पहुँचते हैं, लेकिन कोई एक ख़ास ऐसी दुआ होती है जिस पर एक तरह से हम कहते हैं ना हमारी सुई अटक जाती है। हम कहते हैं अल्लाह ताला तूने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन काश ये एक काम हो जाए तो बस हमारी बिगड़ी बन जाए। अब इसमें कई चीज़ें हैं और हमने सोचा कि हर रोज़ अंबिया इकराम, अल्लाह के वली, अल्लाह के प्यारे लोगों की जो मंसूब उनसे जो दुआएं हैं वो आपके सामने रखी जाएं, क्योंकि हम तो अक्सर ये बात करते हैं कि शायद हमें मांगने का सलीका भी नहीं आता। तो जो अंबिया इकराम की सुन्नत रही है, जिस तरह उन्होंने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की और उस दुआ को फिर अल्लाह ने मकबूल भी करार दिया, वो एक बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है जिसको हमने सोचा है कि इस दफ़ा आपके सामने लेके आएंगे। अगर आपकी कोई ख़ास दुआ है जिसको आप समझना चाहते हैं कि जी अल्लाह के प्यारे लोगों ने इस हवाले से किस तरह दुआ की, उन पे क्या कुछ बीती, उनके चैलेंजेस उन्होंने किस तरह सामने किया और किस तरह उन्होंने अल्लाह ताला से जो अपनी रुग़बत है, जो उन पे ईमान है, उसको डगमगाने नहीं दिया, तो ज़रूर आप हमें कमेंट भी कीजिएगा। मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आपकी जो इस दफ़ा की रमज़ान मुबारक की दुआ है वो ज़रूर भेजिए। लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आइए आपको दिखाते हैं हमारा स्पेशल प्रोमो आपका मेरा साथ। पूरे रमज़ान मुबारक में हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन बारान रहमत में होगा और ये आप मुझे देख सकेंगे फ्रॉम 1 PM to 4 PM। लेट्स टेक अ लुक। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे थे हमारा खुसूसी प्रोमो आपका हमारा साथ थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमज़ान। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक हमारी ट्रांसमिशन बारान रहमत जो आप देख सकेंगे आज न्यूज़ पे। यकीनन आपके जो बहुत ही मकबूल इसमें दुआएं हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहें, मुझे ज़रूर मैसेज भी कीजिएगा। आज पाकिस्तान को हम ब्रेक देंगे, तो एक तरह से 1 महीने का ब्रेक पे जाने वाला है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम, लेकिन आपका मेरा साथ ज़रूर रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस हाजिर होंगे थोड़ी ही देर में। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन रमज़ान मुबारक के हवाले से आज का हमारा शो इस्तकबाल रमज़ान, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी करेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो पिछले जुम्मे हमारे साथ मौजूद है आगा अब्बास साहब, आज भी उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने जो टाइम सोचा था, बल्कि सजेस्ट किया था, लोगों ने वो नहीं पिक किया। लोगों ने हमें जो ज़्यादातर सजेशन आई आगा साहब उनका दोपहर में होना चाहिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल वक्त होता है, पीक पे रोज़ा होता है, सवा नेज़े पे सूरज होता है, तो उस वक्त ज़रा अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे जो 1 बजे से 4 बजे तक का हमारा वक्त है, लोग टीवी लगा के हमें देख तो रहे होंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं हमें उनको सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पेशगी मुबारकबाद दूंगा पूरे अहले इस्लाम को और आपको बिलखुसूस कि रमज़ान की आमद आपको मुबारक हो और रमज़ान का पूरा महीना आपको मुबारक हो। परवरदिगार इस रमज़ान में और हर रमज़ान में आपको खुशियाँ और पूरे अहले इस्लाम को खुशियाँ दिखाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं ये सजेशन दूंगा कि दोपहर में हमारे इस ट्रांसमिशन को ज़रूर देखें लोग, क्योंकि आपकी गुफ्तगू बड़ी मुफीद
اور بڑی فائدہ مند ہوتی ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں نئی نئی چیزیں اور کریٹیو مائنڈ ہے آپ کا ماشاءاللہ سے۔ صاحب اس میں 4 چاند تو آپ ہی لوگ لگاتے ہیں نا، ایکسپرٹیز تو آپ لوگوں کی ہوتی ہے، اور آج بھی ہم نے بلکہ ایسا ہی ایک موضوع چنا ہے۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، کیونکہ روزے دار نے روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے۔ لیکن یہ جو منہ سے بو آتی ہے یہ دوسروں کو تو ظاہر سی بات ہے پریشان کرتی ہے۔ اب سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح اپنا دھیان رکھا جائے۔ اسلام میں کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہمیں مسواک کرنے کا طریقہ بھی ملا، جو زمانے میں شاید لوگ اپنا خیال بھی نہیں کرتے تھے۔ تو تھوڑا مسواک کے حوالے سے بتائیں۔ پہلا سوال بلکہ میں یہی کروں گی کہ روزے کی حالت میں کیا مسواک کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں مسواک۔ اچھا، اس کا ذائقہ جو منہ میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں اس سے روزہ تو نہیں متاثر ہوتا؟ نہیں، اب اس سے روزہ تو متاثر نہیں ہوں گے، اس کو نگلیں گے نہیں، صحیح، اس کو صرف کلی کریں گے اور پھینک دیں گے۔ صحیح۔ اچھا، مسواک کرنے سے ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ منہ سے خوشبو بہت آتی ہے۔ صحیح۔ جن لوگوں کے منہ سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کوئی صاحب آتے ہیں تو کہتے ہیں بھاگو بھاگو اب یہاں سے، بھائی یہ آ گئے، ان کے منہ سے اسمیل آئے گی، تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے میں بڑا زبردست مشورہ دے رہا ہوں کہ مسواک استعمال کیا جائے۔ مسواک ہر نماز سے پہلے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور مسواک رات کو سوتے وقت بھی استعمال کریں۔ مسواک کرنے سے آپ کے منہ سے اسمیل نہیں آتی، آپ کا ہاضمہ درست رہتا ہے، آپ کی یادداشت اچھی رہتی ہے، فہم و فراست بڑھتی ہے، سمجھی۔ اور سب سے اچھی بات جو یہ ہے کہ وہ یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے نبی نے ہمیشہ مسواک استعمال کیے، ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو تنبیہ نصیحت کیا کرتے کہ مسواک کرو۔ آغا صاحب اس میں تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کے منہ سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ جیسے روزے دار کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کیونکہ معدہ خالی ہوتا ہے، آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں، آپ بھوک کو برداشت کر رہے ہیں۔ دوسرا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسوڑوں کی بیماری یا مسوڑوں کا کمزور ہو جانا، اس کی وجہ سے بھی اسمیل آتی ہے۔ تو یہ تمام وجوہات کے لیے بہترین ہوگا مسواک؟ دیکھیے، مسواک جو ہے مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور ہم جو برش کرتے ہیں برش کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے برش کو جلدی جلدی چینج کرنے کی ہدایات ملتی ہیں۔ اچھا، مسواک وہ واحد چیز ہے کہ جس میں بیکٹیریا نام کو بھی پیدا نہیں ہوتا، کسی حالت میں پیدا نہیں ہوتا۔ اور مسواک 3 قسم کی درختوں سے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ ایک تو پیلو کا درخت ہے، اور دوسرا یہ ہے اخروٹ کے درخت کی ڈنڈی سے شاخ سے کرتے ہیں، اور تیسرا نیم کے درخت کی۔ لیکن سب سے زیادہ جو مفید ہے وہ ہے پیلو کے درخت کی۔ اچھا، اخروٹ کی نشانی کیا ہے، کس طرح ہم پتہ کریں؟ کیونکہ اکثر لوگ بتاتے نہیں ہیں کہاں کیا اوریجن کیا ہے اس مسواک کی۔ دیکھیے، پیلو ایک درخت ہے جی، اور اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ سیاہ کلر کا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ 7 سے 8 میٹر بلند ہوتی ہے، اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ ذرا اتنے لمبے لمبے اور نوکیلے ہوتے ہیں، سبز رنگ کے ہوتے ہیں، اور اس کا پھل جو ہے کھایا جاتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا پھل کھاتے تھے، نوش فرماتے تھے، پسند کرتے تھے۔ اچھا، پیلو کے درخت کی جو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا پیلے کلر کی اس کی شاخ ہوتی ہے، اس میں پلاہٹ مائل ہوتی ہے، اور اس کو اگر آپ آگے سے تھوڑا سا اس کو دبا کے اور استعمال کریں تو مسوڑوں کو بالکل مضبوط کر دیتی ہے، منہ سے اسمیل، اور بہت پریشر سے اچھی خوشبو نکلتی ہے۔ صحیح، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے یعنی یہ تمام جو مسواک کی اقسام ہیں، آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، یعنی یہ سب بڑی ایرومیٹک ہے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ اچھا، جو اخروٹ کے درخت کی جو شاخ ہوتی ہے اس کو مسواک لوگ بنا کے کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ جھاگ منہ میں پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں اس طریقے سے اس سے جھاگ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ نرم و ملائم ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میرے پاس آیا ہے، کچھ لوگ جو ظاہر سی بات ہے ریگولرلی مسواک نہیں کرتے لیکن دانت برش کرتے ہیں، تو وہ آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم اپنی برشنگ بھی جاری رکھیں اور ساتھ میں ایز این ایڈیشن مسواک کریں، یا اگر مسواک کا استعمال کرتے ہیں تو دانت برش کرنے کی ضرورت نہیں؟ اگر مسواک کا استعمال کر رہے ہیں دانت برش کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، صحیح، یقین جانیے، بڑے صاف شفاف دانت ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دانت بالکل آپ کے چمکتے رہیں تو آپ مسواک میں پیلو کے درخت کی شاخ سے مسواک ضرور کریں، دانت بہت زیادہ چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ایک اور سوال پہ لوگوں کا آیا ہے کہ جن کو پان گٹکا کھانے کی عادت ہے اور ان کے دانت سٹین ہو گئے، بلکہ یہ اگر زیادہ آپ چائے اور کافی کا استعمال کریں تب بھی آپ کے دانت پیلے پڑ جاتے ہیں، کیا اس کے لیے بھی مسواک مفید ہے؟
बिल्कुल मिसवाक मुफीद है। उसके लिए मैं कहूँगा कि पीलू के दरख्त की ही मिसवाक करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा कि वो 2-2, 3-3 किस्म की मिसवाक अपने पास रखते हैं। अच्छा। मतलब रात को सोने से पहले पीलू से कर रहे हैं, तो सुबह उठने के बाद वो अखरोट के शाख से कर रहे हैं, अखरोट की मिसवाक से, और दिन में मैंने देखा कि वो नीम के दरख्त की शाख से कर रहे हैं। मैंने खुद देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा आप 3-3 वैरायटियाँ कैसे रखे? मैं कहने लगा भाई मुझे ये तीनों वैरायटियाँ पसंद हैं। मतलब इसके लवर इतने ज़्यादा हैं मिसवाक के कि वो 3-3 वैरायटियाँ अपने पास उसको यूज़ करते हैं। नेचुरल है जी, हर्बल है, इसमें कोई एडिशनल केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। कई लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हम जो आम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें फ्लोराइड होती है। फ्लोराइड आपके दांतों के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपका जिस्म, आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लोराइड को एब्जॉर्ब करता है, तो इससे आपको इस्तिराब की कैफियत है, जो आपको एंजाइटी फील होती है, फ्लोराइड की ज़्यादती की वजह से भी हो सकती है। तो हमारे पास तो बड़ा ही मुफीद एक चीज़ मौजूद है। ब्रश, टूथपेस्ट से और टूथब्रश से जो है दांतों की जो ऊपर की जो तय होती है, चमक होती है, वो मांद पड़ जाती है। मिसवाक से मांद नहीं पड़ती, मिसवाक से बदस्तूर बढ़ती है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे किसी के कान से पीप आ रही है या कान में दर्द है, आप यकीन करें मेरी बात पे, मैंने कुछ लोगों को ऐसा बताया वो नुस्खा कि वो आज तक नहीं भूले। उन्होंने 5 टाइम नमाज से पहले मिसवाक करना शुरू की, उनकी कान का दर्द उसी दिन जाना शुरू हुआ, खत्म होना शुरू हुआ। Because all of this is related, यानी ये तमाम नर्व्स और पूरा सिस्टम आपका मिला जुला है। जो साइनसेस का जिनको मसला होता है, होलोज में है। अच्छा, मुझे किसी ने आगा साहब इस पे थोड़ी आपकी वजाहत चाहूँगी कि क्या मिसवाक की वजह से नज़ला ज़ुकाम में भी फ़र्क पड़ता है? लोग कहते हैं गले की प्रॉब्लम्स नहीं होती, नज़ला ज़ुकाम नहीं होता, इसमें भी फ़ायदेमंद है? तकरीबन 46 फ़ायदे हैं मिसवाक के, जिसमें तमाम जुमला अमराज को दूर करती है। अच्छा, जुमला अमराज को दूर करती है मिसवाक, हर किस्म के मर्ज़ को दूर करती है। अल्लाह ने इसमें बेइंतहा शिफा रखी है, बेइंतहा इसके फ़वाइद हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आशोब चश्म हो जाए, जिनकी आँखों से पानी जारी हो जाए और आँखें लाल हो जाती हैं, उनको चाहिए कि वो भी मिसवाक इस्तेमाल करें। आप यकीन जानिए, मेरे तजर्बे में है, मैंने बहुत सैकड़ों लोगों को ये नुस्खा बताया है और उन्होंने आशोब चश्म से 2 दिन के अंदर बिल्कुल पा ली। अच्छा, कई लोग इसको तबरुकात के तौर पे भी लाते हैं, यानी अगर आपने देखा हो लोग उम्रे पे गए या ज़ियारतों पे गए तो वहाँ से खुसूसी तौर पे मिसवाक लेके आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी मिसवाक कहाँ की होती है? अगर आप थोड़ा उसका यानी ख़रीदने के लिए हमें कुछ टिप्स दें कि हमें तो ज़्यादा उनसियत और मोहब्बत उसी शहर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है ना, तो मैं कहूँगा मदीना की जो है सबसे ज़्यादा, मुझे तो वहीं की पसंद है। हाँ जी। और जो मदीने में दस्तयाब होती है वो बनती और उगती भी वहीं की है? जी हाँ, वहीं पर उस सरजमीन पे पैदा होती है और वहीं पे होती है, और इसकी शाखें बहुत फैली हुई होती हैं। सही। और इसकी शाखें बहुत ज़्यादा फैली, हाइट तो बड़ी होती है लेकिन शाखें बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा, अगर कोई चाहता है कि दांत में तकलीफ़ हो रही है और दर्द है वो जो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो सूरह क़द्र की तलावत करें। अच्छा। सूरह क़द्र की तलावत करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह क़द्र की तलावत करने से दांत का दर्द मौकूफ़ हो जाता, ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अगर कोई चाहता है कि कभी भी दांत ख़राब ना हो, किसी भी किस्म की बीमारियां दांत की ना लगें, तो एक चीज़ बता रहा हूँ, किसी भी किस्म का मीठा खाएं, किसी भी किस्म का मीठा खाएं, उसको खाने से पहले थोड़ी सी एक रोटी का टुकड़ा मुंह में रखें और खा जाएं, उसके बाद मीठा खा लें, कभी दांत खराब नहीं होंगे। और इसकी एक बड़ी सिंपल सी आप लॉजिक देखें, वो ये है कि एक तरह से एक तह बन जाती है, जो भी आपने खाया है, रोटी खाई है, तो आपके दांतों पे एक शील्ड बन जाएगी और वो जो शुगर है वो डायरेक्टली अटैक नहीं करेगी। और ये गले के लिए भी लोग कहते हैं कि अगर आप खट्टे से खट्टी चीज़ खाना चाहते हो और आपको लगता है कि आपका गला जल्दी खराब हो जाएगा, तो आप रोटी पहले खा लीजिए, फिर कुछ ठंडा पिए, खट्टा पिए, गला खराब नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर किसी के दांतों में तकलीफ़ है और मसूड़ों में तकलीफ़ है, तो एक जड़ी बूटी आती है नागर मोथा। अच्छा। नागर मोथा आज भी उस वक्त 1400 साल कबल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और दांतों की मसूड़ों की तकलीफ़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसको आप पाउडर बना लें तो इसके मंजन के ज़रिए से दांतों को पेस्ट कर सकते हैं, दांतों पे मल सकते हैं। अच्छा, अगर आपके दांत में बहुत तकलीफ़ है तो इसको आप दांत में जहाँ तकलीफ़ है उसका छोटा सा पीस काट के वहाँ रख लें। ये अरवी जो होती है इसकी शक्ल की होती है, लेकिन अरवी नहीं होती है, थोड़ा मुख्तलिफ होती है, लेकिन शक्ल इसकी मिलती होती है अरबी से। आज भी 10 रुपए की मिल जाया करती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के अपनी एज से पहले, बुढ़ापे से पहले दांत गिर जाते हैं, उसकी कोई वजूहात होती हैं, ठंडा गर्म की वजह से भी गिर जाते हैं, कुछ लोग निकलवा देते हैं। अगर वो चाहते हैं
کہ میں ابھی بوڑھا نہیں ہوں لیکن میرے دانت واپس اپنی جگہ دوبارہ نکل جائے, تو یہ ناگر موتھا جو ہے اس کو توڑ کے اس جگہ پہ آپ رکھیے, اس مسوڑے کے مقام پہ جہاں سے دانت آپ کا گر چکا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دانت واپس نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ویسے یہ بات سائنٹیفکلی پروون بھی ہے جو آغا صاحب نے یہاں پہ کہی ہے. کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی کیوٹی ہو گئی, دانت میں کیڑا لگ گیا, تو پھر آپ کو اس کو جا کے ڈرل کروا کے فلنگ ہی کرنی پڑے گی. دانت میں یہ صلاحیت موجود ہے, اٹس ویری مچ الائیو, کسی اور ہڈی کی طرح. جیسے اگر ہماری ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ جڑ سکتی ہے, اسی طرح اگر آپ کے دانت میں کیڑا لگ گیا ہے, کیوٹی ہو گئی ہے, یہ نہیں کہ آپ اس کو بالکل ہی روٹ تک جانے دیں, لیکن ذرا سا ہی جب یہ کیوٹی آپ کی ہو, اگر آپ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں, مسواک کا استعمال کریں, تو دانت اپنے آپ کو خود ہیل کر لیتا ہے. اگر صاحب آخری سوال آپ سے یہی کرنا چاہوں گی آج کے سیگمنٹ میں کہ کئی لوگ اسی میرے خیال میں پرابلم میں رہتے ہیں, کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اور روزے کی حالت میں اگر شدید دانت میں درد ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, روزے کی حالت میں آپ بہت احتیاط سے مسواک کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے اس کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں. اچھا, روزے کی حالت میں اگر دانت کی تکلیف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ روزہ نہ توڑیں, اس کو تھوڑا سا برداشت کریں, اور کچھ اسی طرح کا جیسے یہ مسواک کا میں بتا رہا ہوں, مسواک اگر آپ استعمال کریں 2 سے 3 دفعہ دن بھر میں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے تکلیف بالکل کوئی ڈینٹل پاؤڈر, کوئی ایسی چیز جو آپ فوری طور پہ اپلائی کریں تو درد میں کمی آ جائے. لونگ آپ نے سنا ہوگا, لونگ کا نسخہ بڑا مشہور ہے, لونگ کو اٹھا کے وہاں رکھ لیجئے, لیکن پھر خیال رکھیے کہ اس کا لعاب جو ہے, آپ کا لعاب دہن اندر گلے میں نہ جائے. ہاں جی, وہ تھوڑی آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. لیکن بہت بہت شکریہ. اور یہ اگر آپ نے اچھی اورل ہائیجین رکھی تو آپ انفیکشن سے بچ سکتے ہیں. آپ کا دانت, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے آغا صاحب کہ آپ کبھی بھی, آپ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ہاتھ میں درد ہو تو آپ کبھی نہیں کہیں گے یہ انگلی نکلوا دو, لیکن دانت کے معاملے میں ہم اتنے زیادہ کیئرلیس ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ دانت میں تکلیف ہے, کوئی بات نہیں جی اس کو نکلوا دیا جائے. اس کو بھی بچائیے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کا خیال رکھیے. اور اگر جب لوگوں کو چھینک آئے تو بلند آواز سے کہیں الحمدللہ رب العالمین, تو بھی آپ کے دانت وقت سے پہلے کبھی بھی نہیں گریں گے. یہ دیکھیں کتنی اچھی ٹپ ہے, اور یہ ویسے بھی اچھی عادتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہم ذرا انگریز ہو گئے ہیں, آج کل کوئی چھینک مارتا ہے اس کو کہتے ہیں بلیس یو, لیکن الحمدللہ رب العالمین بہترین طریقہ ہے. اور آغا صاحب بہت بہت شکریہ یہاں موجود ہونے کا. دانتوں کا خیال رکھیے جی, صفائی نصف ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے آنے والی خوشبو پسند ہے, لیکن اپنی اس عبادت کو لوگوں کے لیے باعث زحمت نہ بننے دیں. اپنا خیال رکھیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور آپ سب نے سنا ہوگا مونا کہاں ہے سونا, اور سونا میرے سامنے ہے کیونکہ یہ بہت سارے جو گولڈ میڈلز ہیں وہ ہماری کراٹے چیمپئن امنا مرزا کے ہیں. ان سے ملاقات کریں گے, آپ سے ان کو ملوائیں گے ایلو پاکستان سے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم گیمز جو ہوئے تھے جس میں انہوں نے سندھ کو ریپرزینٹ کیا, اس میں بھی یہ ماشاءاللہ گولڈ اور سلور میڈل لے کے آئی ہیں. ابھی تک انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا اتفاق نہیں ہوا, لیکن بائی دا لکس آف اٹ شی از ڈیفینیٹلی a candidate. So سب سے پہلے ویلکم امنا, thank you so much for being here this morning. مجھے یہ بتاؤ کہ 12 سال الحمدللہ تمہیں ہو گئے ہیں کراٹے پریکٹس کرتے ہوئے, اور اتنے سارے میڈلز اپنے نام کیے. کراٹے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کراٹے کا شوق مجھے ایسے ہوا, اسکول میں تھی تو میرے ٹیچر تھے, وہ وہاں پہ اسپورٹس کراتے تھے, سر نعیم الرحمان. ان کو دیکھ کے مجھے انٹرسٹ ہوا کراٹے میں کہ مجھے بھی کرنا چاہیے, ڈفرینٹ چیز ہے, گرلس کے لیے اچھا ہے, اسٹرانگ ہو جاؤں گی میں, تو وہاں سے میرا اسٹارٹ ہوا. اچھا, ہمارے بڑے مسکانسیپٹس ہیں نا, بھائیوں میں سے کوئی کراٹے کرتا ہے؟ نہیں, ایسا کوئی بھی نہیں ہے. آپ اکلوتی, جو ایک بچہ نکلتا ہے نا اس کے لیے ہوتی بڑی مشکل ہے. تو نا عام طور پہ لڑکیوں کے لوگ کہتے ہیں تم ماشاءاللہ the reason why I have you here is کہ دیکھیں اتنی دھان پھان سی لڑکی ہے, لیکن ماشاءاللہ اس میں اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ نے کتنی دی ہے, اور اس پہ کے لیے اس نے محنت بھی کی ہے, ٹریننگ بھی کی ہے. ہمارا ایک عام کانسیپٹ ہے کہ اگر ورزش زیادہ کریں گے, کراٹے کریں گے تو آپ بڑے بلکی, بڑے مسکولر ہو جائیں گے, اور لڑکیوں کو اس لیے منع بھی کیا جاتا ہے. کیا کہنا چاہو گی ان پیرنٹس کو جو یہ مس کانسیپٹ رکھتے ہیں اپنے ذہن میں؟ یہ مس کانسیپٹ ہی ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ مطلب آپ کی باڈی عجیب سی ہو جائے گی, آپ کو پرابلمس ہوں گی, لیکن ایسا نہیں ہے. میں 12 سال سے ہوں, مجھے ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوئی.
میری مدر نے ہی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, ابھی بھی انکریج کرتی ہیں, مجھے لے کر جاتی ہیں ہر جگہ, ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. بلکہ الٹا آپ سب کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بتاتے چلو کہ جب آپ اتنے ایکٹیو رہتے ہیں تو آپ کی باڈی میں آپ کی مسل اسٹرینتھ بڑھتی ہے, آپ کی بون اسٹرانگ ہوتی ہیں اور آپ زیادہ عرصے تک جوان رہتے ہیں. ایک اینٹی ایجنگ نسخہ بھی ہے کیونکہ آپ جتنا ایکٹیو رہیں گے اتنا آپ کی باڈی ان شیپ رہے گی. تو امنا مجھے یہ بتاؤ کہ 12 سال کی اس ٹریننگ میں کبھی کوئی بہت خدا نخواستہ خطرناک چوٹ لگی؟ ایسی چوٹیں لگی ہیں, کبھی میری آنکھ پہ بھی میری لگ گئی تھی, بہت زیادہ پرابلم ہوئی. اور میرے ابھی نیشنلس میں سلیکٹ ہو گئی تھی, بہت زیادہ سیڈ مومنٹ تھا جب میرے پاؤں میں انجری ہو گئی اور ٹیم میں سلیکٹڈ تھی لیکن میں جا نہیں سکی اس کی وجہ سے, تو وہ چوٹ بھی میرے لیے کافی ڈس ہارٹنگ تھی. بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ابو کی بہت لاڈلی ہوتی ہے, تم نے کہا کہ امی کی تو بہت سپورٹ ہے. جب خدا نخواستہ چوٹ لگ جاتی ہے, اس طرح کی انجری ہو یا کبھی تم ویسے ہی کوئی کمپٹیشن میں اگر ویسی پرفارمنس نہ دے سکو جیسے خود ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور دل تھوڑا سا دل برداشتہ ہو جاؤ, تو ابو کہتے ہیں چھوڑ دو, کیا ضرورت ہے, کیوں اپنے آپ کو جان جوخم میں ڈالی ہوئی ہے؟ نہیں, میرے فیملی والے کافی سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی انجری ہوتی ہے سب منع کرتے ہیں کہ اب نہیں جاؤ, اب کیا کرو گی, اتنی زیادہ چوٹ لگ گئی ہے. لیکن کانفیڈنس دیتے ہیں, کانفیڈنس نہیں دیتے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ماشاءاللہ بات کر رہی ہیں امنا ان کمپیوٹر سائنس کراچی کی ہی یونیورسٹی میں, ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں, اور کالج لائف بڑے مزے کی ہوتی ہے امنا. اس کے اندر لوگ چھیڑ چھاڑ تو کرتے ہی ہیں obviously, جو آپ کے فیلو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہے آپ کراٹے چیمپئن ہو, تو کبھی آپ کو ذرا چھیڑتے ہیں, کوئی نک نیم رکھا ہوا ہے کہ بھائی امنا سے بچ کے رہنا ہے, اس کو غصہ نہیں دلانا, پتہ چلا ایک کراٹے چوپ اور ہم سارے ڈھیر؟ ایسا ہوتا ہے, کافی ڈسٹرب بھی کرتے ہیں لوگ کہ کراٹے ماسٹر ہے, ایٹیٹیوڈ ہوگا, اور جیسے اس کو کچھ نہیں بولو یہ توڑ دے گی, یہ کر دے گی, مطلب مار دے گی. لیکن ایسا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے لوگوں کا تھوڑا سا غلط سوچ ہے کہ ایسا نہیں ہے, مطلب نارملی سب کی طرح ہی ہوتا ہے. کراٹے ماسٹر ہوں, اسٹرینتھ میری الگ ہے, وہ میں اپنا چیمپئن شپ وغیرہ میں کرتی ہوں, لیکن ایسا تو نہیں میں کسی کو مطلب اریٹیٹ کروں یا ایسا نہیں ہے, یا بلا وجہ کسی کو مار دیا, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ تو وہی والی بات ہے کہ جی اگر آپ ایک کرکٹر ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھائے ایسے تھوڑی کہ بالنگ کراتے جائیں گے, چھکے مارتے جائیں گے, اس کے لیے ایک موقع ہوتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے. امنا مجھے یہ بتاؤ کہ جیسے ہم چھیڑ چھاڑ کی بات کر رہے تھے, تو تم نے تو اسکول لائف میں بھی اس کو پرسو کیا, انٹرمیڈیٹ میں بھی, تو اس میں جو فیئرولز ہوتی تھیں تو اس میں کسی نے کوئی نک یا جیسے ٹائٹل دیا جاتا ہے وہ تمہارے کراٹے سے ریلیٹڈ ہی تھا؟ کیا دیا ہے تمہیں؟ کوئین آف کراٹے. کوئین آف کراٹے, یہ دیکھیں جی آج ہمارے ساتھ کوئین آف کراٹے موجود ہے اور مونا کا سونا بھی یہاں پہ پڑا ہوا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ کمپیوٹر سائنس کو پرسو کرنا ہے یا پھر پروفیشنلی تم کراٹے کو ہی پرسو کرنا چاہتی ہو؟ کراٹے کو ہی پرسو کرنا چاہوں گی, کیونکہ میرا ایم تھا, ایک ٹارگیٹ تھا جو مجھے ڈریم ہے اچیو کرنا ہے, انشاءاللہ انٹرنیشنل پلیئر بننا ہے انشاءاللہ. اچھا, اور بہن بھائی کتنے ہیں؟ میرے 2 بہن بھائی ہیں, ایک سسٹر ہیں بڑی ہیں, اور بھائی بھی میرے بڑی ہیں دونوں. اپنے آپ میں جتنا تم یعنی اب آل پاکستان میں ریپرزینٹ کیا تم نے, سندھ کو بھی, کراچی کو بھی, پاکستان کے مختلف اور حصوں میں جو خواتین کراٹے کو پرسو کر رہی ہیں اس میں اور اپنے آپ میں کیا فرق پایا؟ کیا تمہیں لگتا ہے جیسے ہم ایک تصور کرتے ہیں کہ کے پی میں جو لڑکیاں یا جو پختون ایک بلٹ ہے وہ زیادہ اسٹرینتھ والی بلٹ ہے, کیا ان کو تم پہ کوئی ایج حاصل ہے, یا تمہیں لگتا ہے کہ ٹریننگ اور جو ذہن کی پھرتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ ڈفرینٹ ہیں یا ہم لوگ ڈفرینٹ ہیں, ٹریننگ سے بھی فرق پڑتا ہے, ٹیکنیکل اسکلس بہت زبردست ہونی چاہیے آپ کی. لیکن ایسا ہے کہ بلوچستان کی جو گرلس ہیں وہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہے, کیونکہ ان کا مطلب ایریا وغیرہ ایسا ہے, تو ان کی مینٹلی فزیکلی وہ تھوڑا اسٹرانگ ہوتی ہیں ہم لوگوں سے. یعنی جو جینیٹکلی ہم نے کہا جاتا ہے ان کی بلٹ, ان کا جو ایک فزیکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خدا داد اسٹرینتھ ہے وہ زیادہ ہے. تو اس پہ ایج لینے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ واٹ کائنڈ آف ٹریننگ ڈو یو نیڈ ٹو ڈو؟ ٹریننگ ہم لوگ کا یہی ہوتا ہے 4 hours ڈیلی. اب ہمیں ٹریننگ کرنی ہے, ہمیں اپنی اسکلس بلڈ اپ کرنی ہے. فائٹ کی ہو گئی, کراٹے کاتا کی ہو گئی, ڈفرینٹ اسکلس ہیں کراٹے کے اندر, وہ ہمیں ڈیولپ کرنی ہے. ٹریننگ ان سے زیادہ ہارڈ کرنی کیونکہ وہ تو نیچرلی تھوڑا اسٹرانگ ہے, تو ہم لوگ کو نیچرلی اسٹرانگ ہونے کے لیے ایکسٹرا کرنے کے لیے. اور ڈائٹ میں کیا؟ ڈائٹ کا یہی ہے کہ آپ کو ملک لینا ہے, ایگ لینا ہے ڈیلی بیسس پہ, اور آپ کی بونز کو اسٹرانگ ہونا ہے. اچھا, میں یہاں پہ آپ کے تھرو ان گرلس کو بھی میسج دینا چاہتی ہوں جو بڑی سپرفیشل بیوٹی سٹینڈرڈز میں پڑی رہتی ہیں کہ جی ہمیں وزن کم کرنا ہے. آپ جیسے خود کہہ رہے ہو کہ اس میں ٹریننگ بھی چلتی ہے. یو کین سی امنا از ماشاء اللہ ویری اسٹرانگ, بٹ شی ہیز اے ویری پٹیٹ, ویری اسٹرانگ, آپ ویسے دیکھیں تو ان کی بلڈ بڑی
فٹنس میں بالکل یہ کوئی کہیں سے آپ کو اوور ویٹ نہیں لگیں گی, کہیں بلکی نہیں لگیں گی, تو اس کے لیے ڈائٹ بھی اچھی لینی ضروری ہے, فٹنس کی بھی ضرورت ہے. جو لڑکیاں ڈائٹنگ کرنے کے چکر میں اچھی غذا چھوڑ دیتی ہیں اور ان کی ویسے بھی اسٹرینتھ چلی جاتی ہے, بیوٹی بھی آبویسلی اس سے افیکٹ ہوتی ہے, ان کو کیا کہنا چاہو گی؟ ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو ایک طرح سے وہ ویسٹ کر رہی ہیں. اگر وہ کوئی پروفیشن, کوئی اسپورٹس جوائن کر لیں تو اس میں وہ خود ہی سلم ہو جائیں گی, اسمارٹ ہو جائیں گی اور ایک پروفیشنل کی طرف ہوں گی. ان کا فوکس بھی اچھا رہے گا, کوئی پرابلم ویسے ہی نہیں ہوگی آپ کو. تو لڑکیاں اتنے اپنے فزیکل, اپنی باڈی کو لے کے اتنی پریشان کیوں رہتی ہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھو کہ کلاس 4-5 تک اگر بچیاں ایتھلیٹس ہیں یا اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ ان کو کہا جاتا ہے نہیں جی لڑکیاں بھاگتی نہیں ہیں, یہ نہیں کرو, رنگ کالا ہو جائے گا اگر میدان میں جاؤ گی. یہ سب چیزیں معاشرے میں ہمارے جب تم سنتی ہو تو تمہارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ میرا ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ یہ ان کی تھنکنگ ہے, انہیں کے پاس رہے تو اچھا ہے. میں ایسا نہیں سوچوں, اپنے گیم پہ فوکس کروں. اور آپ کو فل سپورٹ ملی ہے فیملی کی؟ جی, میری فیملی سے کافی سپورٹ ہے اور میرے ٹیچرز جو ہیں دونوں, سر نعیم اور سر عبدالحق, وہ کافی سپورٹ ہے. اچھا, ہم جب انٹرنیشنل ایتھلیٹس کو دیکھتے ہیں, ایک تو میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے کہ ہم اگر فاسٹسٹ ایتھلیٹس کی بھی بات کریں, پوری انہوں نے ایک سائنس بنائی ہوئی ہے کہ آپ کا پہناوا, آپ کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ فگر فٹڈ ہوتے ہیں, اس کا مٹیریل کیا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کیونکہ خواتین جب پرسو کرتی ہیں اسپورٹس تو اوبویسلی ہم پردہ, ہمارا اپنا ایک شرم لحاظ, ہم ٹریڈیشنل اٹائر میں جاتے ہیں. آپ بھی جیسے اسکارف پہنتے ہو, اس سے پرفارمنس میں کبھی فرق آتا ہے؟ اس سے پرفارمنس میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ ہمارا کلچر ہے, اسلام میں ہے حجاب, تو میں حجاب کرتی ہوں اور مجھے اس سے کانفیڈنس ہی ملتا ہے. مطلب میں اپنے آپ کو زبردست سمجھتی ہوں کہ میں ایزیلی مطلب اور کانفیڈنٹلی کر سکتی ہوں. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کا امنا. آپ کے آنے سے مجھے یقین ہے کہ ہمارے ویورز میں بہت ساری خواتین کو انسپریشن ملی ہوگی. اگر آپ بھی پرسو کرنا چاہتے ہیں کراٹے اور آپ نے ذہن میں متس پالے ہوئے ہیں کہ جی میری باڈی عجیب سی ہو جائے گی یا میں ایسی کوئی ہلک بلک بن جاؤں گی, تو ہمارے سامنے امنا موجود ہیں جن کا نام اتنا خوبصورت ہے. اور مجھے بڑا اچھا لگا یہ جان کے کہ اس کا مطلب ہے آنیسٹ. So once again thank you so much Umna for being here. Wishing you all the best and more success. اسی کے ساتھ جی لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہماری خصوصی ڈسکشن ہوگی استقبال رمضان کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے آج پاکستان. بہت بہت شکریہ ناظرین, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. یہ ہماری خصوصی نشست استقبال رمضان کے لیے. اس دفعہ جمعۃ المبارک کے بعد ہم بہت ہی جلد اپنے آپ کو پائیں گے انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کے ایک بہت ہی خوبصورت مہینے میں, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رحمتیں, برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیروں نعمتیں ہماری طرف آتی, ہمیں خیر خوبی کے ساتھ, زندگی اور صحت کے ساتھ رمضان مبارک نصیب کرے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب اینڈ آف کورس یشفین اجمل شیخ. بہت بہت شکریہ یشفین, بہت ہی خوبصورت بردہ شریف آپ نے پڑھا. اور نور بھائی آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. اور آپ اور ہم مل کر رمضان کا استقبال کر رہے ہیں, وہ مہینہ جس کا میرے خیال میں ہم 11 ماہ انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی رجب اور شعبان شروع ہوتا ہے تو دل میں آلریڈی آپ ایک خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس سے جڑی پھر بہت سارے لوگوں کی کوئریز بھی ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت زیادہ صحت مند نہیں ہیں, وہ اس وقت پریشان بھی ہیں شاید کیونکہ روزے گرمیوں کے مہینے میں آ رہے ہیں, لمبے ہیں. ایک کسی نے بڑا اچھا سوال مجھ سے 2-3 روز پہلے کیا تھا اور میں سوچ کے بیٹھی تھی کہ آپ آئیں گے تو آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے جس عمر میں روزے فرض ہوتے ہیں اس کا تو اشارہ دیا گیا ہے, لیکن روزے کب تک, کس عمر تک رکھنے چاہیے؟ کیونکہ جیسے جیسے لوگ بزرگی کی طرف جاتے ہیں بہت ساری ہیلتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں نور بھائی, اور پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح پہلی امتوں پہ روزے فرض تھے. لا آف کازیشن, کاز فیکٹر بتایا, لعلکم تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اس کے بعد جو اگلی آیت جو ورس ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی بھی دی, ایاما معدودہ, یہ چند دنوں کے روزے ہیں. اور پھر جو آپ کا سوال ہے, قرآن مجید فرقان حمید کتاب الحی ہے, قرآن زندہ کتاب ہے. قرآن سے جب آپ سوال کرتے ہیں تو قرآن جواب دیتا ہے. سب سے پہلے تو قرآن تسلی دیتا ہے, تسلی یہ ہے کہ یہ چند دنوں کے روزے ہیں
اور یہ چند دنوں میں 29 اور 30 دن کے یہ روزے ہیں, تمہیں گنتی پوری کرنی ہے. اگر تم مریض ہو جاؤ, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اگر تم مریض ہو, اگر تم مسافر ہو, تو پھر تمہیں چاہیے کہ بعد میں گنتی کو پورا کر لو. اور اگر تم ایسے مریض ہو جسے شیخ فانی حکم میں کہا, بہت اچھا سوال کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علماء کرام پر اپنی رحمت نازل فرمائے جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر ہمیں ہمارے نکات کو واضح کیا, بیان کیا. اور اس میں یہ فرمایا کہ وہ شخص شیخ فانی کے حکم ہے, ایک ایسا مریض, وہ کیوں جوان ہی کیوں نہ ہو, مثال کے طور پر ایک ایسا ڈائلسس کا پیشنٹ ہے کہ جو روزے نہیں رکھ سکتا, صحیح, ایک ایسا پیشنٹ ہے جوان ضرور ہے مگر شوگر کا ایسا پیشنٹ ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا, انسولین ضروری ہے, بالکل رکھ ہی نہیں سکتا, کہ رکھے گا تو ایکسپائر ہو جائے. اب ایسا مریض جو ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, تو وہ ایک دن کے روزے کا فدیہ دے گا. ہاں جو ٹھیک ہو سکتا ہے, تو جب وہ ٹھیک ہو جائے, صحت مند ہو جائے, تو وہ اس گنتی کو پورا کرے. رمضان, واٹ ڈز مین رمضان, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان جو ڈیریویٹ کیا گیا ہے وہ ہے را میم ضاد. را میم ضاد عربی میں کہتے ہیں جلانے کو, صحیح, یا جلانے کا یا بجانے کا. کیسے؟ ایک اصول ہے, اصول کلیہ ہے کہ جب زمین گندی ہو جائے تو سورج کی اتنی تپش آئے کہ اس نجاست کو وہ اڑا دے, اس کی جو بو ختم کر دے, زائل کر دے. بالکل. یا پھر سیکنڈ یہ کہ اتنی بارشیں آسمان سے نازل ہوں کہ اس گندگی کو ختم کر دے. تو رمضان میں اللہ کی رحمت کی اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ جب انسان کے دل میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. یا پھر نماز کی, روزے کی جو روحانیت کے جو سورج ہوتا ہے وہ ایسا طلوع ہوتا ہے کہ انسان کی تمام نجاستوں اڑا کے ختم کر دیتا ہے. اور جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی خاطر پورا رمضان گزارتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ رمضان. اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, ہر ایک دعا کرتا ہے, وش اس کی خواہش ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وش کیا ہے؟ آپ رجب کے اندر دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار عالم, تو نے ہمیں رجب دیا, اے اللہ تو نے ہمیں شعبان دیا, بلغنا رمضان, اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا. جس مہینے کی خواہش میرے رسول کرتے ہوں وہ کتنا مبارک مہینہ ہے. اور اس مہینے میں جب کوئی آ جاتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آج یہ جو شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ایک ممبر رہا ہے. ممبر پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے. مفہوم بیان کرو. جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. اس میں جب کوئی شخص اس مہینے میں نفل ادا کرتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے فرض ادا کیا, اور جب کوئی فرض ادا کرتا ہے تو ایسا ہے کہ گویا اس نے 70 فرائض کو ادا کیا. جو آپ دوسرے مہینوں میں 70 فرائض پڑھیں گے, رمضان میں ایک فرض ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک کا 70 ثواب زیادہ عطا فرمائے. اس میں ایک ایسی رات بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آپ دیکھیں اگر سلیکشن کیا تو پورے سال میں سے اللہ نے رمضان نکالا, اور رمضان پوری راتوں میں, پوری کائنات کی راتوں کو نکالا. رات میں ایک ایسی رات کو نکالا جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. تو رمضان مبارک, رمضان کا ہر رات مبارک, اور راتوں میں ایک ایسی رات مبارک کہ جو اس رات میں جاگ لے اللہ اسے 84 سال کے برابر ثواب عطا فرمائے. اور لفظوں کا آپ دیکھیں نا کہ ہر لفظ کا کتنا گہرا مفہوم ہوتا ہے. ہم اکثر زندگی میں عام فہم کہتے رہتے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ رشتوں میں, اپنے کریئر میں, اپنے گھر میں لوگ مجھے ویلیو کریں, لیکن یہ جو قدر جس کی ہم تلاش میں رہتے ہیں اور جس کی جستجو میں رہتے ہیں, جس کو چیز کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایک رحمت کی صورت میں ہم پہ نازل کر رہے ہیں. ایک ایسی قدر والی شب جس میں تم سب کچھ پا سکتے ہو جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہمارے پاس آپ کے سوالات پہنچ رہے ہیں, ٹویٹر پہ مجھے اور کوسچنز بھیجیے گا. ایک سوال قضاء عمری کے حوالے سے ہے جو میں بریک کے بعد نور بھائی سے کروں گی, کہ لوگوں نے کہا جس طرح نفلی عبادت کا ثواب بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے فرض عبادت کی, تو اگر پورے سال ہم سے فرض عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں, ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, تو قضاء عمری کا کیا طریقہ ہوگا, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جاب میں ڈیوٹی ٹائمنگ کو پورا نہیں کریں گے آپ کو اوور ٹائم نہیں ملے گا. صحیح. اب آپ چیز سوچ رہے ہیں کہ نوافل میں نہیں, آپ پہلے آپ ڈیوٹی ٹائمنگ کو پورا کیجیے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تہجد میں اٹھیے. ہمارے یہاں اکثر لوگ لاسٹ ٹائم پہ اٹھتے ہیں سحری کے وقت میں, اور جس طرح میدان جنگ میں جا کے مجاہد جا کے لڑتا ہے, اس طرح ہمارے یہاں سحری کے دسترخوان پہ ٹوٹ جاتے ہیں اور اتنا کھا لیتے ہیں کہ کبھی کبھی فجر کے لیے کھڑے نہیں ہو پاتے.
تو اس چیز میں احتیاط کریں. اچھا نور بھائی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ایک سیدنا علی حیدر کرار ہیں, ایک مجھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان نظر آتا ہے. قربان جاؤں بی بی فاطمہ رضی اللہ. آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کو نماز پڑھنی ہے. ایسا نہیں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سحری میں ہاں سحری میں آپ اتنا نہ کھا لیں کہ آپ جو ہے وہ عصر کی نماز میں اٹھیں, اور عصر کی نماز سے بھی اس وقت اٹھیں کہ جب آپ کی مما کہہ رہی ہوں کہ بیٹا 10 منٹ رہتے ہیں, آپ جو ہے وہ براجمان ہو جائے گا, بالکل ایسا فاقہ ہو جائے گا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ جنت کے قریب آ جائیں, جہنم سے دور ہو جائیں, جبھی تو جنت کے دروازوں کو کھولا ہے. اچھا جو عام پروفیشنل کام ہے ان کا کیا کیا جائے؟ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میرا روزہ ہے مجھے تنگ مت کرو, سوچا جاتا ہے کہ جو آپ کے عام فرائض ہیں ان کو چلیں. روزہ اور نماز تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے, لیکن جہاں ہم جس محکمے میں کام کر رہے ہیں, جو لوگوں کی طرف ہمارے فرائض ہیں, ان کی ادائیگی میں پھر ہم کوتاہی کرنے لگتے ہیں. نہیں, یہ غلط ہے, آپ کو تمام کاموں کو کرنا ہے. روزہ آپ کو اس سے نہیں روکتا, یہ دوبارہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. میں نے ایک زمانے میں ایک تاریخ میں ایک ایسے شجاع کو پڑھا ہے کہ جو جنگیں لڑتا تھا تو جو ایک دروازہ جو 70 آدمی کھولا کرتے تھے وہ ایک ہاتھ سے اٹھا لیا کرتا تھا. میں نے زمانے میں ایک ایسا شجاع بھی پڑھا ہے کہ جو میدان بدر میں جاتا ہے تو اکیلے 37-40 کو مار دیتا ہے. میں نے ایک ایسا بھی پڑھا ہے کہ جو عبادت کرتا تھا تو یہودی سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ تم نے کبھی اللہ کو دیکھا؟ تو جلال میں آگے کہا علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے خدا کو نہ دیکھ لے. اور اسی علی سے پوچھا جاتا ہے علی یہ بتائیے آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا مجھے گرمی کے روزے پسند ہیں. عبادت میں علی کو دیکھیے, ریاضت میں علی کو دیکھیے. اس کی کیا وجہ بتائی انہوں نے؟ گرمی کے روزے تاکہ برداشت کا معاملہ ہو. صحیح. جب کوئی شخص بھٹی میں جاتا ہے اور بھٹی میں صحیح پک جائے, جب باہر نکلا جاتا ہے تو وہ ہیرا بن جاتا ہے. اچھا یہ دیکھیے یہ فرق ہے, کیونکہ ہم اکثر آج بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ٹپس. اور ٹھیک ہے جی زمانہ ایسا ہے, ہم کہتے ہیں سحری میں کچھ ایسا بتا دیجئے کہ پورا دن پیاس نہ لگے, کچھ ایسا بتا دیجئے کہ بھوک نہ لگے. حالانکہ اصل ایسنس یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کریں. لیکن آج تو آپ اے سی میں چلے جاتے ہیں. سیدنا علی حیدر کرار کے زمانے کون سی اے سی لگی ہوتی تھی؟ وہ تو اللہ کی رحمت ہوتی تھی, وہ جنت کی چھاؤں ہوتی تھی. جب بندہ جنت والے عمل کرتا ہے تو جنت کی چھاؤں میں آ جاتا ہے. آج جو ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ وہ اے سی والی جگہ مل جائے, اے سی والی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں. یا کبھی جیسے ہم تو جس زمانے میں ہیں آج اگر ہمیں عمرے کی سعادت ملتی تو کتنی آسانیوں کے ساتھ چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں. جس طرح آپ ماشاءاللہ عمرے کرنے گئی تھی, اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے کے جائے. جب آپ نے احرام باندھا, نیت کری, تو آپ نے تمام چیزوں سے ہٹا لیا کہ اب میرے پر احرام والی کیفیت ہے. رمضان میں آپ روزے والی کیفیت طاری کر لیں. انا صائمون, میں روزے دار ہوں. کوئی برا کہے تو میں روزے دار ہوں, کوئی برا خیال آئے تو آپ اپنے آپ سے کہیں کہ میں روزے دار ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہم کہتے یہ ضرور ہے لیکن وارننگ کی طرح کہتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں میرے سامنے نہ آنا, میرا روزہ ہے, میرا غصہ مجھے نہ دلانا. یعنی ایک طرح سے آپ نے دوسروں کو اپنا کنٹرول دے دیا. یشوین آپ نے ماشاءاللہ آل پاکستان نعتیہ بہت سارے کمپٹیشنز جیتے ہیں, یور آل پاکستان چیمپئن. اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے اس طرح کے کمپٹیشنز کا انعقاد کیا جا رہا ہے, اور جو آنے والے ہیں اب جو ینگ بچے بچیاں نعت پڑھ رہے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیتے ہو؟ کس طرح اپنے اس ٹیلنٹ کو, اس کرافٹ کو وہ مزید بہتر بنائیں؟ اکثر مجھ سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ یہاں تک پہنچنے میں کوئی آپ کے پیچھے ہیں. میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنے سینئرز کو سنا ہے بس جی. اور جس طرح خورشید احمد صاحب ہو گئے, زبیر مسعود صاحب ہیں, ان کو میں بہت سنتی ہوں. اور میں زیادہ تر یہی کہتی ہوں کہ اپنے سینئرز کو سنیں, کیونکہ آج کل جتنے بھی آ رہے ہیں تو بہت زیادہ چینج پڑنے والے ہیں. تو جن لوگوں نے سیکھنا ہے اس فیلڈ کے اندر آنا ہے وہ پرانوں کو فالو کریں تو انشاءاللہ. ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایک بہت ہی یعنی اس کو کہنا چاہیے ہمارا ورثہ, ہمارا اثاثہ ہے. اگر آپ پاکستان میں نعت خوانی کو دیکھیں, جس طرح کا کلام لکھا جاتا ہے, نعتیہ کلام, اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. حالانکہ نشید یعنی آپ دیکھیں ترکی میں بھی پڑھا جاتا ہے, سعودیہ میں بھی ہے, لیکن جو میرے خیال میں لطف یا شاید اپنی زبان کا لطف ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں, یشوین ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ حمد باری تعالیٰ ہمیں کوئی خوبصورت سی سنائیں. ایوری ڈے کچھ کہتے ہیں کہ جی صرف تراویح میں اگر سوا پارہ پڑھا جا رہا ہے تو اس کے بعد اس کی تشریح بھی ہے. سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ اور لوگ شبینہ بھی پڑھتے ہیں جو بڑا تیزی سے پڑھا جاتا ہے. آپ بتائیے کہ لوگوں کو کیا اس کے بارے میں آپ کہیں گے, کس طرح ہم اہتمام کریں تراویح کا؟ لیکن الحمدللہ میں بھی حافظ قرآن ہوں ماشاءاللہ. اور اس طرح تیزی سے کہا تو کچھ بچے نئے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ 15 منٹ کے اندر 20 منٹ کے اندر 1 پارہ پڑھ دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ بچے اس طرح پڑھتے ہیں کہ الفاظ کو کٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کریں گے تو وہ گناہ ہوگا. وہ بچوں کے لیے کہ جو پڑھنا ہے شبینے کے حوالے سے یاد رکھیے کہ 2 سنت ہیں. ایک پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سنت ہے, اور دوسرا تراویح 20 رکعتیں ادا کرنا سنت ہے.
جو 6 روزہ یا 5 روزہ تراویح ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قرآن مجید فرقان حمید آپ نے سن لیا, ایک سنت ادا ہو گئی. اب آپ کہیں بھی ہیں, کدھر بھی ہیں, آپ 20 نمازیں پڑھتے ہیں, رکعتیں پڑھتے ہیں, تو آپ کی تراویح ادا ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا اس میں سب سے ایک اہم چیز ہوتی ہے, یہ جو مہینہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 اشروں میں ڈیوائڈ کر دیا. پہلا اشرہ رحمت ہے. وہ کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں کہ جن کی زندگی نیکیوں میں گزرتی ہے, جب وہ شروع کے 10 دن پاتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی نیکیاں کرتے ہیں, کبھی گناہ کرتے ہیں, کبھی نیکیاں کرتے ہیں, کبھی گناہ کرتے ہیں. تو جو پہلے 10 دن کو رحمتیں مل چکی ہیں, اب وہ کیونکہ کبھی غلطیاں ہو رہی ہیں, کبھی اچھائیاں ہو رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسا عشرہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. پھر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بالکل ہی دور رہتے ہیں, تو وہ رحمت بھی پا چکے ہیں, وہ مغفرت بھی پا چکے ہیں. اتق من النار, اب وہ آخر کے 10 دن تراویح پڑھتے ہیں, یعنی پڑھ تو پورے رہیں مگر ایک ذوق و شوق کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ آخر رات میں ایک اعلان فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ نے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا. سبحان اللہ. 4 اعمال کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا 2 تو تمہیں جنت کے قریب لے جائیں گے. اب فرمایا ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو, دوسرا استغفار کرو. صحیح. اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس تم بچ نہیں سکتے. فرمایا ایک تو اللہ سے جنت کو مانگو, اللہ سے جنت کو مانگو, یعنی جنت مانگنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ سے جنت کو مانگو. تو ہر نماز کے بعد آپ کا کام یہ ہوگا, استقبال رمضان کا ایک میسج ہے, یہ ہر نماز کے بعد اور ہر وقت اللہ سے جنت کو مانگنا ہے. صحیح. دوسرا آپ کو کثرت کرنی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سمجھا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ آپ دن میں قرآن پڑھتے تھے, رات میں قرآن پڑھتے تھے. تو جب رمضان ختم ہوتا تھا تو ابو حنیفہ کے نامہ اعمال میں 61 قرآن کا ثواب لکھا جاتا. سبحان اللہ. آپ ایک دن میں پڑھتے تھے, یعنی کہ فجر شروع کرتے تھے مغرب کی نماز تک, جب تراویح میں پڑھتے تھے تراویح میں قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں. یہاں ایک میسج میں بہت اہم دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ نے کتنا قرآن مجید پڑھے؟ جی میں نے 5 پڑھے. آپ نے کتنے پڑھے؟ 10 پڑھے. آپ نے, میں کہتا ہوں آپ صرف 1 سپارہ پڑھیں, صرف سورہ بقرہ پڑھیں, یا صرف آخری پارہ تیسرا پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں. جب آپ تیسرا سپارہ سمجھ کر پڑھیں گے نا, یہ سورہ بقرہ سمجھ کے پڑھیں گے, آپ کو ایسا لگے گا محمد رسول اللہ کا رب آپ سے باتیں کر رہا ہے. سبحان اللہ. جو آپ کی زندگی کی مشکلات ہیں, جو پریشانی, جو تکلیف ہے, وہ آہستہ 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 کٹنا شروع ہو جائیں گی. اور ایک انتہائی اہم میسج, آخری تیسرا پارہ جو ہے, جی آخری جو بالکل تیسرا پارہ ہے, وہ پورے قرآن کی وہ سمری ہے. یعنی کہ جو آخری صورتیں آ رہی ہیں, اور بالخصوص سورہ عصر سے سورہ ناس تک, تو وہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کی بات کر رہا ہے, رسالت کی بات کر رہا ہے, اور جو سوسائٹی کے جو ایشوز ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہے. جیسے سورہ عصر میں قسم کھا لی, والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک سارے انسان خسارے میں, الا الذین آمنوا, ہاں وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے عمل صالحات کیے, جس نے حق کا ساتھ کیا اور صبر کیا. تو اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید سمجھ کر پڑھیں گے, اور بالخصوص تیسرا پارہ اور آدھا سمجھ کے پڑھیں گے, تو انشاءاللہ ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ پورے 11 مہینے آپ پر روحانیت اور نورانیت کا ایک سمندر ہوگا. بھائی بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جس طرح کے اس خطے میں, خصوصاً اگر ہم بر صغیر کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, ہم بڑا اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بڑے مہمان نواز ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ماہ رمضان ہمارے لیے ایک مہمان ہی ہے جس کے ہم استقبال کے لیے ہم منتظر ہیں, ہم اہتمام کر رہے ہیں. تو سب سے بہترین طریقہ, ویسے تو کہا جاتا ہے ہر اسلامی مہینے کا جب چاند نظر آتا ہے تو وہ وقت ہے کہ آپ دعا کریں. رمضان مبارک کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم اتنا تجسس ہمیں ہوتا ہے, اتنا ہم اس کے لیے لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک عجیب بے چینی بھی ہوتی ہے, رش بڑھ جاتا ہے, لوگ ایک افراتفری, آپ دکانوں میں, دودھ والے کی دکان پہ رش ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کیا کہیں گے کہ مسنون طریقہ رمضان مبارک کا استقبال کرنے کا, یعنی جب رمضان مبارک کا چاند نظر آئے, اس کا اعلان ہو, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک ویسے زندگی میں یاد رکھیے گا, جو مہینہ اعمال کا تھا, جی جو مہینہ اعمال کا تھا, ہم نے مال کا بنا لیا. آپ کے سوال کا جواب کہ جو مہینہ اعمال کا ہونا چاہیے تھا, مال کا, دودھ والا دودھ اسٹاک کر رہا ہے, فروٹ والا فروٹ اسٹاک کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پہ کامل یقین نہیں ہے, بہت ایک عجیب معاملہ ہے. لیکن یہ اللہ کی برکت ہے, ہر کوئی کماتا ہے. دیکھیں بالکل کماتا ہے, کمانا چاہیے, لیکن اگر آپ حلال کے دائرے میں کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا. دیکھیں پیسہ اور چیز ہے, برکت اور چیز ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو کھرب پتی ہیں,
لیکن پریشان ہوتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی زندگی میں پیسہ نہیں ہے مگر اللہ نے برکت ڈال دی, ان کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے. آپ بالکل یہ بات کر رہے ہیں. کئی دفعہ مجھے یاد آتا ہے کہ یوم شہداء پہ یا پھر جو ہمارے پاک افواج کے شہداء ہیں ان کے لیے جب ہم پروگرامز کرتے ہیں, ان کے نیکسٹ آف کن نور بھائی ہمارے پاس آتے ہیں اور باقاعدہ جو شہید ہیں ان کی گفتگو ہوئی ہوتی ہے اپنی اہلیہ سے, اپنی شریک حیات سے, کہ دیکھو میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں. اور جب پلٹ کے دیکھا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے شیخوار بچے ہوتے ہیں ان کے, لیکن اکاؤنٹس میں بالکل پیسے نہیں, لیکن ایک توکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ پاکستانی فوج ہے وہ تو اس پہ تو ویسے اللہ کی رحمت ہے. بے شک پاکستانی فوج, پاکستان وہ ملک ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت سے بنا, اور اللہ کی رحمت ہے. اور شہید کے حوالے سے اللہ نے فرما دیا وہ زندہ ہے, وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں اس بات کا شعور ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاس ہیں, اللہ ان کو رزق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی برکتوں سے تمام شہداء کے درجات بلند کرے, ان کے جو گھر والے ہیں ان کو اور طرح سے عطا کرے, ان کے لیے اور وسائل پیدا کرے, اور خاص طور پہ ہم جو لوگ نیکیاں سمیٹنا چاہتے ہیں, ثواب کمانا چاہتے ہیں, اپنے گناہوں اپنی خطاؤں پہ استغفار چاہتے ہیں, ہمیں یہ موقع ملے. اور اب پروگرام کا بالکل آخر ہے. بہت بہت شکریہ نور بھائی یہاں موجود ہونے کا. اشفین جانے سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش کریں گے کوئی خوبصورت سا کلام ہمیں سنائیں, اور اسی کے ساتھ ایک دفعہ پھر ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ رمضان مبارک میں آپ کا اور میرا اور میری ٹیم کا ساتھ رہے گا دوپہر 1 بجے سے 4 بجے تک. تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے رمضان مبارک میں. اب ہمیں اجازت دیجیے یشفین ایک خوبصورت کلام کے ساتھ.